अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई हैपनिंग दिन था। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज के दिन में हुई, जिन पर बात करना, जिन पर गौर करना और बहैसियत पाकिस्तानी कौम उनको समझना और ये फैसला करना कि हमारी मंजिल का तयन अब किस तरह होगा, किस तरफ होगा। हमने बहैसियत कौम और बहैसियत मुल्क अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह और अल्लाह के फजल से बचना है, या खुदा न खास्ता हमने उस गड्ढे में गिरना है जहां पर चीजें हमें धकेलती हुई नजर आ रही हैं। इस मुल्क को लिटरली अब गड्ढे में धकेला जा रहा है। अल्लाह ना करे कि कभी ये खदशा हकीकत में बदले, लेकिन जो पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलके हैं, अब उन पर बहुत ही सीरियस, उनके लिए कुछ इश्यूज एड्रेस करना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। बहुत सीरियस सवालात हैं जो अब उठ रहे हैं कि किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इशू नंबर 1, शहबाज शरीफ ने अगर आज से पहले किसी को कोई शक था भी, कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए तैयार था भी कि नहीं हो सकता है कि शहबाज शरीफ वाकई मुहिब्बे वतन हो, इनके हैट और लॉन्ग बूट से शायद कोई मुतासिर हो कि अगर कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट देने को तैयार होता भी हो, तो आज शहबाज शरीफ ने एक ऐसी हरकत कर दी है कि जिसके बाद बिल्कुल मोहर लग गई है उनकी इस बात पर कि वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी कुव्वतें एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी बनाकर जहां दिल चाहे इस्तेमाल करना चाहती हैं, यूज और अब्यूज करना चाहती हैं, शहबाज शरीफ पूरी तरह से पाकिस्तान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तकरीबन अपने तय वो सौदा कर चुके हैं। आज मैं आपको शहबाज शरीफ का एक ऐसा मूव बताऊंगी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की है। एक ऐसा इकदाम कि जो खुदा न खास्ता अगर प्रैक्टिकली हो जाता है अप्रूव, मुझे कभी उम्मीद और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसको रोका जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने कसर नहीं छोड़ी। अब सदर पाकिस्तान पर है कि वो ये हरकत होने देते हैं या नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो आज कर दिया है उसके बाद कोई शक शुबा नहीं रह गया जनाब की नीयत पर, जनाब के सियासी किरदार पर, और पाकिस्तान से लिटरली जो उन्होंने पता नहीं किस चीज का बदला लेना चाहते हैं, जो इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं कि उन्होंने आज पाकिस्तान की पीठ में कैसे खंजर घोंपने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बरवक्त पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल ये कि बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ मुल्क के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इशू नंबर 2, ये जो समी इब्राहिम के खिलाफ FIA ने केस बना लिया है जी कि आप नफरत फैला रहे हैं, और क्यों कि प्रिसाइजली उसकी एक छोटी सी वजह मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने हाल ही में एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कुछ बहुत ही अहम, इंतहाई पर्टिनेंट सवालात किए कि बाजवा साहब, जिनको कल तक चोर और मुजरिम कहा जा रहा था, जिन चोर उचक्कों को और जिन पर फर्दे जुर्म आयद होने को थी, आज वो तमाम चोर हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं हुक्मरान बनाकर। और किस तरह से दुनिया हमारे मुल्क की हंसी उड़ा रही है कि सारे के सारे चोर जिन्हें जेलों में बंद होना चाहिए, वो इस मुल्क के की लेजिस्लेटर्स बनकर बैठ गए हैं, वो इनके कानून साज बन बैठे हैं इनके सरों पर। ये जितना मर्जी गैरत का और खुदी का और खुददारी का शोर मचाती रहे कौम, हकीकत यही है कि इनके सरों पर चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं और ये कौम इसके हवाले से कुछ कर भी नहीं सकती। जबकि दूसरी तरफ ये हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि इन चोरों को इकट्ठा किया गया है। किसने इकट्ठा किया है? ये चोर तो सेम पेज पर नहीं थे, तो इन चोरों को किसने इकट्ठा करके एक छतरी तले ला के पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत किया? जबकि ये चोर पिछले कई महीनों से, तकरीबन 1.5-2 साल से, जब से ये PDM का तमाशा सितंबर 2020 से शुरू हुआ, तब से ये बात करते आए हैं। खास तौर पे आप शायद खाकान अब्बासी साहब के पुराने स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, पिछले 1.5 साल के मरियम के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, उसमें बार बार ये बात की जाती है कि जी जब तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो तब तक रिजीम चेंज नहीं हो सकती, तब तक इमरान खान की हुकूमत हम नहीं गिरा सकते। इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने रिजीम चेंज करनी है। और आज हम देखते हैं कि रिजीम चेंज भी हो जाती है, और वो DG ISPR जो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि इंतहाई शरीफ उन नफ्स इंसान, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिनमें मैं बता सकूं कि वो माशाल्लाह किस कदर मजबूत किरदार का मालिक, जबरदस्त बंदा है। मतलब जिस शख्स को आप बड़ा भाई कहते हुए फख्र महसूस करें, बाबर इफ्तिखार साहब, लेकिन उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया जिस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत आई कि देखें जी स्टॉक मार्केट भी तरक्की कर रही है, डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है,
اور اس کے بعد جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا، اسٹاک مارکیٹ میں مندی آئی، جیسے جیسے گھی کی قیمتیں 3 ہفتے کے اندر اندر 2 مرتبہ بڑھائی گئیں، بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 3 مرتبہ اضافہ کیا گیا پچھلے یہ 3-3.5 ہفتوں میں، آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں کتنی اوپر چلی گئی ہے، عید کے بعد مزید اضافہ ہو گیا ہے، چینی کی قیمت میں آتے ساتھ 9 سے 10 روپے کا اضافہ سیدھا کیا گیا، تاکہ سندھ ہاؤس میں جو خچروں کی ٹریڈ ہوئی تھی، ہارس ٹریڈنگ جو ہوئی تھی، اس کا سارا ضمیروں کی خرید و فروخت کا پیسہ پاکستانی عوام کی جیب سے پورا کیا جا سکے۔ اس چیز پر ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب خاموش ہیں، وہ کیا کہیں اس بارے میں تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس حوالے سے تو نون لیگ کی حکومت خود بھی کوئی جواب نہیں دے پا رہی۔ پلان ان کا یہ تھا کہ یہ دوست ممالک کے پاس جائیں گے، خاص طور پہ امریکہ بہادر سے بھیک مانگیں گے، جو شہباز شریف نے آتے ہی کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو ان کا خیال تھا کہ ٹکا کر بھیک ملے گی اور ہم آرٹیفیشلی ڈالر کا ریٹ مینٹین کر لیں گے اور کسی طرح عوام کے منہ میں پیسہ ڈال کے ان کو بھلا دیں گے کہ آپ کو عمران خان مفت علاج دے رہا تھا ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک کا، عمران خان آپ کو رشیا کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان کو 30% سستی گندم دینے جا رہا تھا، 30% سستی گیس دینے جا رہا تھا، ہر گھر میں گیس آنے والی تھی، اور جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں پاکستان کے، جیسا ڈیمز پر بہت تیزی سے جو کام ہو رہا تھا، سی پیک جس تیزی سے آپریشنل فیز میں جا چکا تھا، اور جس طرح سے اب پھل دینے کا وقت آیا تھا سی پیک کا، اس کو عین وقت پر روک دیا گیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں عوام کو بھلانے کے لیے، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو کافی امید تھی کہ بہت سا پیسہ چلے گا اور ہم عوام پر کچھ پیسہ پھینک کر ان کو مطمئن کر لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کلو لیس ہیں۔ اب غصہ اس طرح سے نکل رہا ہے کہ کبھی توہین مذہب کی ایف آئی آرز عمران خان کے خلاف کٹ رہی ہیں اور دیگر محب وطن پاکستانیوں کے خلاف، کبھی آج جس طرح ایف آئی اے نے کہا جی کہ اوورسیز پاکستانیز کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کریں گے اور انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جائے گا۔ اور جاؤ پہلے نواز شریف کو تو لے کے آؤ جو مفرور اشتہاری مجرم ہے، اس مجرم کو تو آپ آج تک لا نہیں سکے ایف آئی اے والے۔ چلیں محب وطن پاکستانیوں کو انٹرپول کے ذریعے سزا دینے اور ان کو پنش کرنے، پہلے مجرموں کو ڈیل کریں، اس کے بعد محب وطن پاکستانیوں کو سوال کیجئے گا جو صرف اپنے ملک کی محبت میں سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک بات، سمیع ابراہیم نے کوئی غلط بات نہیں پوچھی، میں اس چیز پر زور دے کر اگلی بات کرنا چاہوں گی کہ سمیع ابراہیم نے وہی سوال پوچھا ہے جو ہر محب وطن پاکستانی پوچھ رہا ہے، اور اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے، اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو مجھ سے بھی شروع کریں، آپ ہم سب سے شروع کریں جو بالکل وہی ویلڈ سوالات پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس امپورٹڈ حکومت، کرپٹ چوروں سے بھری ہوئی، ڈاکوؤں سے بھری ہوئی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ووٹ آؤٹ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں۔ اور سب سے بڑی بات، مریم نواز جو کہ ایک مجرم خاتون ہے، مجرمہ ہے، جو ضمانت پر باہر آئیں جیل سے یہ کہہ کر کہ میں اپنے والد صاحب کی تیمارداری کرنا چاہتی ہوں، اور والد صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2.5 سال سے ملک میں ہیں ہی نہیں، تو اس خاتون کو کیسے اجازت ہے؟ عدالت کی نظر میں کیا یہ جائز ہے کہ وہ جلسے کریں، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھالیں، حملے کریں؟ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، چاہے آپس میں فوجی افسران کا لاکھ اختلاف ہو، لاکھ دوستی ہو، جو بھی ہو، ہمارے لیے تو جس طرح جنرل باجوہ قابل عزت ہیں، اسی طرح بارڈر پہ کھڑا سپاہی قابل عزت ہے، بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ قابل عزت وہ سپاہی ہے جو کس طرح اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے جنرل باجوہ ہوں یا کوئی بھی فوجی افسر ہو، وہ سب اس سپاہی کی سٹیج سے گزر کر آگے جاتے ہیں، تو سب کی ہماری نظر میں بہت عزت ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح فیض حمید صاحب کی بھی ہمارے دل میں بہت عزت ہے، جس طرح باجوہ صاحب کی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سمیع ابراہیم نے باجوہ صاحب سے 2-3 اہم سوال پوچھ لیے رجیم چینج کے حوالے سے، اور مریم نواز کو ایکسپوز کر دیا کہ مریم نواز کس طرح سے ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتی ہیں لوگوں کو، اور خود ببانگے دوہل کنفیس کر چکی ہیں، وہ کتنی 1-2 دفعہ نہیں کئی مرتبہ ان کی کئی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ بتا چکی ہیں کہ میرے پاس کئی طاقتور لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، اس میں سینئر ججز بھی شامل ہیں، دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یعنی ان 2 باتوں پر سمیع ابراہیم کے خلاف یہ چارج لگا دینا کہ جی وہ نفرت پھیلا رہے ہیں ملک میں، اور کاروائی آپ اگر شروع کرتے ہیں تو مریم کو کیوں نہیں سوال کرتے کہ جس نے پرسوں رات کو جلسے میں کس قدر زہر اگلا ہے جنرل فیض حمید پر، کس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں، کیوں وہ بخشی ہوئی ہیں؟ بلکہ عدالت کو تو الٹا ڈبل ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ تو اپنے والد کی تیمارداری کا کہہ کے باہر نکلی تھیں، تو آپ کدھر یہ
ہمارے فوجی افسران پہ اور اتنے سینئر آفیسرز، مطلب ایک کور کمانڈر ہے، کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ سو یہ پاکستان کی فوج، مجھے اچھا لگا آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے ادارے کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. بہت اچھی بات ہے. مجھے امید ہے کہ مریم نواز اس جملے کی رسپیکٹ کریں گی اور وہ آئندہ پاکستان کے کسی بھی فوجی افسر پر کیچڑ نہیں اچھالیں گی، کیونکہ اگر آپ فی الحال پاکستان کی پوری سیاست دیکھیں تو اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس کا کوئی بھی اور رہنما، کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی رکن پاکستان کی فوج پر اس طرح سے حملے نہیں کر رہا جس طرح مریم نواز کر رہی ہیں. ابھی پرسوں رات کی اسپیچ ان کی جو فتح جنگ میں تھی، وہ جو لوگ ہی نہیں آ سکے تھے وہاں پہ اور لوگوں نے خود ہی ویڈیوز بنا کے ایکسپوز کر دیا تھا اور پتا چلا کہ بہت ہی ایک فلاپ جلسہ تھا. تو مریم نواز، میں امید کرتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بات کی ہے، جو ان کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے، اس پہ عمل کریں گی. اور آخر میں شہباز شریف صاحب نے گورنر سندھ کے لیے کس کا نام تجویز کیا ہے؟ نسرین جلیل نامی خاتون کا. کون تھی وہ خاتون کہ جس نے 18 جون 2015 کو بھارتی ہائی کمیشن کو خط لکھا تھا؟ رادھون نام تھا اس آدمی کا، جس کو مخاطب کر کے اس نے بھارتی ہائی کمیشن میں خط لکھ کر کہا تھا کہ ڈیئر مسٹر راگھون، ڈیئر مسٹر راگھون، آپ مجھے پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے محفوظ کریں، ان سے بچائیں مجھے، میں پاکستان میں غیر محفوظ ہوں. ایسی خاتون جو پاکستان کے خلاف اس قسم کی شکایتیں بھارتی ہائی کمیشن کو لگا رہی ہے اور وہاں کے شخص راگھون نامی شخص کو خط لکھ کے کہہ رہی ہے کہ بھارت مجھے بچائے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو اس نے ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یا اس پر نظر رکھے ہوئے تھے. جو عورت بھارت سے مدد مانگ رہی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ گند، یہ غلاظت جس سے پاکستان کی فوج نے اور ریاستی اداروں نے اس قدر، مطلب میں کہتی ہوں جان، مال، اپنی انرجی، اپنے وجود کی قربانیاں دے دے کر جان چھڑائی تھی پاکستان کی، اس غلاظت سے، اس غلاظت کو دوبارہ پاکستان کے سر پر کون مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جیسے ہی شہباز شریف نے اس خاتون کا نام تجویز کیا کہ اس کو گورنر سندھ بنا دیا جائے، ایسی عورت جو بھارت سے مدد مانگتی ہے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف، تو فواد چودھری نے فوراً اس چیز کو پن پوائنٹ کیا اور فوری طور پر وہ لیٹر بھی سامنے لے آئے فواد چودھری، جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ بھارتی ہائی کمیشن کو اس خاتون نے 18 جون 2015 کو خط لکھ کر مدد مانگی تھی پاکستان کے خلاف بھارت سے، بھارتی ہائی کمیشن سے. اس پر جو پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں بھارت میں، عبدالباسط صاحب، انہوں نے بھی بہت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ صدر پاکستان اس کو فوری طور پر یہ لیٹر ساتھ اٹیچ کریں گے اور ساتھ ہی اس کو واپس بھیجیں گے شہباز شریف کو کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسی خاتون کو کبھی بھی گورنر سے نہیں لگا سکتا کہ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بھارت سے مدد مانگتی پھرے. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے. آج عمران خان نے ماشاءاللہ ایبٹ آباد میں بڑا زبردست جلسہ کیا جس میں بڑی اچھی باتیں کی، جس میں سے چیدہ آخر میں جاتے جاتے میں ایک دو باتیں آپ کو بتاتی چلوں. جو انہوں نے کہا کہ جس وقت شیر کسی جانور کا شکار کرتا ہے جنگل میں، تو چونکہ وہ سارے جانور نیوٹرل ہوتے ہیں اور ان کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ حملہ آور ہو جاتا ہے شیر اس ایک جانور پہ. اسی طرح جو انسان ہوتے ہیں، انسان میں اور جانور میں اللہ تعالیٰ نے فرق ہی اس چیز کا رکھا ہے کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. نہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیوٹرل ہونے کی اجازت ہے، ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب انسان حق پر ڈٹ جاتا ہے اور حق کو پہچان لیتا ہے تو وہ انسانیت کی بہترین معراج ہوتی ہے، وہ افضل ترین معراج ہوتی ہے انسانیت کی. عمران خان نے ایک بار پھر پاکستان کے نوجوانوں کو، ایبٹ آباد کی عوام کو یہ یاد دلایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دلاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کی ذات کے. یہ بڑی کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ 22-23 کروڑ پاکستانیوں کی قومی خودداری، خودی اور سالمیت کی جنگ ہے. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے ادارے بھی اس ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اور پاکستان کے حق میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، جس طرح ہمیشہ سے کھڑے ہوتے آئے ہیں. کل اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.